बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें आपके सामने पहले रखता हूँ। आज 1 जुलाई सोमवार, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया साल। अदालती महाज पर मखसूस नशिस्तों का बड़ा अहम फैसला, 13 जजेस जिसमें 7-6 का मुकाबला है। तफसील में आपके सामने रखता हूँ आज फैसला क्या हो सकता है। और PTI ने जो पटिशन में पार्टी बनने की दरख्वास्त की गई, ये केस भी शुरू होने वाला है और इसका अगले वीलॉग तक शायद फैसला और तफसील आ जाए। इसमें साथ जाती उम्रा में मरीम नवाज़ की बड़ी खुफिया मुलाकात भी, लंदन प्लान नंबर 2 डिस्कस हुआ है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर, आखिरी बड़ा अलविदा, अजीबोगरीब पैगाम। अडयाला जेल के बाहर अब धरने की फ़ाइनल कॉल, अलीमा खान ने यह भी बात कर दी। इस्लामाबाद के जो जजेज़ हैं उनकी जान को ख़तरा, बाबर सत्तार के बड़े फैसले, 5 नेवल ऑफिसर को सज़ाए मौत का फैसला जो उन्होंने खोला, वजूहात पूछ ली। और उसके साथ साथ अगस्त बड़ा भारी है, जुलाई की तबाही और बर्बादी और बड़ी हड़ताल, कंट्रोल से मामलात बाहर होते जा रहे हैं। बड़ा अहम वीलॉग, आपने गौर से सुनना और समझना है। सबसे पहले जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, बड़ा सादा सा मामला है। आज जो समात है वो इसकी शायद आखिरी समात हो। काजी फायद साहब खुल के इस पूरी समात के दौरान आपने देख ली है, उनकी बदनीयती सबको पता है, उनके रिमार्क से पता चल रहा है। बड़ा सादा सा मामला है, 78 नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें जो कानूनी, जमहूरी और आइनी तौर पर वोटर का या तहरीक इंसाफ का, सुन्नी इत्तेहाद का हक है। 13 जजेस सुन रहे हैं, 7 की जो अक्सरियत है वो तहरीक इंसाफ के हक़ में और 6 इनके मुखालिफ हैं। फुल कोर्ट का क्रेडिट जस्टिस मंसूर शाह को मिलना चाहिए। ये पहले 7 जजेस पर एक बेंच बनाया गया, लेकिन मंसूर शाह ने फुल कोर्ट बनाने में जो अपना आखिरी वोट डाल के मंजूर किया, वही वोट अब फैसला कुन भी बनेगा। नईम अख्तर, अफनान, इरफान साहब जो है, अमीनुद्दीन खान, ये एक तरफ हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जमाल खान मंदोखेल, आयशा मलिक, अतर मिनुल्लाह और शाहिद वहीद, मोहम्मद अली मज़हर, ये एक तरफ हैं। मंसूर अली शाह का वोट बड़ा अहम होगा। अब जो 3 दिन जो गुजरे हैं, ज़ाहिर है सबको पता है उसमें कितने जजेस पर दबाव डाला गया, किसको तोड़ा गया, ये आज पता लग जाएगा। मुल्क के मुस्तकबिल की सियासत का तयन होगा। काजी साहब की 3 साल की एक्सटेंशन होगी या हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिलेगी, ये दोनों मामलात जुड़े हुए हैं। और मंसूर अली शाह की सरबराही में आपको याद है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और अतर मिनुल्लाह ने पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच का ये फैसला मुअत्तल किया था, जिसमें मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ से छीनी गई थी, उन्हें मिल गई थी। फिर इलेक्शन कमीशन ने ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर रुकनीत मुअत्तल की थी। अब तक की समात में रिमार्क्स आज के तो बड़े तगड़े रिमार्क्स नज़र आ रहे हैं। लग रहा है कि ये कि सुन्नी इत्तेहाद को नशिस्तें ना भी इन्होंने दी तो बाकी जमातों में तकसीम करना मुश्किल होगा। अब उन्हें खाली रखा जाएगा, क्या किया जाएगा, बड़ा अहम मामला है। और एक्सटेंशन के हवाले से अब कौन चीफ जस्टिस बनेगा और कौन चुप करके रिटायर हो जाएगा। अगर तो आइन और कानून पर फैसला हो तो नशिस्तें किसी सूरत में हुकूमत को नहीं मिल सकती, ये बात आप याद रखें। काजी साहब ने बल्ले का निशान छीना। वैसे तो इन्हें असूलन इस केस की समात की सरबराही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि सब जानते हैं ये इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के मतलब टाउट है खुल के। अब यहाँ ये वारदात कर सकते हैं, लेकिन अददी कमी को पूरा करने के लिए दीगर जमातों में क्या तकसीम किया जा सकता है, यहाँ पे बहुत बड़ी रुकावट होगी। और काजी साहब के पास तो 2 ऑप्शंस इन्हें मिली हुई हैं। एक, रिटायरमेंट के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएं, केस चाहे उनकी हार भी जाएं ये वाला। दूसरा, अगर जीत गए केस तो इनाम मिलेगा इन्हें, 5 साल हुकूमत इन्हें चीफ जस्टिस रखेगी। मंसूर शाह को रोकना है। और मखसूस नशिस्तों के इस मामले में आपको पता है फुल कोर्ट का फैसला भी बड़ी अक्सरियत से था और यहाँ भी फैसला कौन वोट चुके मंसूर शाह का था, इसलिए मंसूर अली शाह को रोकना है। अब ये जो 3 दिनों में वारदात करते रहे, आपको पता है जुडिशल कॉलोनी में बड़ी रौनकें लगी रही। काजी साहब के मामलात मुश्किल नज़र आ रहे हैं, ये इस वक्त अक़लियत में है। अब जजेस इनके साथ नहीं है अक्सरियत। इलेक्शन कमीशन का वकील भी खुद मान रहा है कि इसको कि इस नुक्ते पर मैं जजेस को मुतमईन नहीं कर सका। लेकिन जो 3 दिनों में हुआ वही फैसला कौन होगा, कौन डट के खड़ा है, कौन इस मामले पर चलेगा। इसके अलावा बल्ले का निशान भी आपको पता है, यहाँ तहरीक इंसाफ की मैंडेट की वापसी की बात भी है। ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस जो लगे हैं वो भी हैं। हुकूमत मैंडेट पर डाका अपना कायम रखना चाहती है, लेकिन इंटरनेशनल दबाव भी बढ़ रहा है। तहरीक इंसाफ अदालतों को खुल के मौका दे रही है कि किसी तरह कानून और इंसाफ पर खान की रिहाई हो। एक तरफ इंटरनेशनल दबाव ज़रूर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके बाद 2 ऑप्शन इनके पास बचती हैं, तहरीक इंसाफ के पास और पाकिस्तान की अवाम के पास भी। एक तो तारीखी एहतजाज, जो अभी इनको मिल जाएगा मौका, मैं बताता हूँ कैसे, जिसके नतीजे में खैबर से कराची तक ये बाहर आए। देखें उन्हें मौका कैसे मिला। 1 जुलाई फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, टैक्सेस की भरमार है, तबाही और बर्बादी है। और दूसरा, इन्हें जो ऑप्शन है वो चुप करके खामोश हो जाएं, एहतजाज ना करें, बातचीत ना करें, खान पर हाथ हल्का रखें और मरहलावार में आहिस्ता आहिस्ता इंतज़ार करें खान की रिहाई का। तहरीक इंसाफ को यही कहा जा रहा है, खामोश हो जाएं, एहतजाज ना करें, हमें बस ये मिड टर्म इलेक्शन तक जाने दें। हल्की फुल्की मैंडेट की वापसी भी करेंगे, खान की रिहाई पर भी मामला चलाएंगे, लेकिन खान की रिहाई पर अवाम का जो एहतजाज है वो अवाम के अपने
پیٹ پر لات لگنے سے شروع ہونے والا ہے. 1 جولائی 7.45 روپے ڈیزل اور 9 روپے پیٹرول میں آپ کو پتہ ہے بڑے ہیں. 265 روپے ڈیزل میں 277 پیٹرول کی نئی قیمت ہے. کھانے کی نئی اشیاء، تنخواہوں پر ٹیکس، یعنی ہر چیز پر 18% تو سیلز ٹیکس لگ گیا آپ کا. کل اعلان ہوا اسمبلی میں 34 کھرب اکٹھا کرنا ہے. 63% اضافہ بجٹ میں انہوں نے لانا ہے کسی طرح. ان معاشی حالات میں پیسے ہیں نہیں، کہاں سے لائیں گے؟ اخراجات آمدنی سے زیادہ ہیں، لوگوں کی خریدنے کی قوت ختم ہوگی. 22% سے 63% ایک سال میں، یعنی 41% اضافہ کیسے پورا کریں گے؟ اپنے خرچے، اپنی عیاشیوں کے لیے 710 ارب انہوں نے قومی اسمبلی، سینٹ، الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، صدر پاکستان کے لیے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے، وزارت خارجہ کے لیے رکھ لیے نا سارا. اور اس رقم میں 33 کھرب کا جو پاکستان نے سود دینا ہے قرضوں پہ. کرنسی پہلے ہی دباؤ کا شکار، انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 20.5 میں چلا گیا. اور قرض ادا کرنے کے لیے جو نیا قرض، بلکہ قرض نہیں، قرض کا سود ادا کرنے کے لیے 9 کھرب کا تو صرف سود ہے. اب اس بجٹ کے حصے میں آپ دیکھیں گردشی قرضے بھی ہیں جو کہ 8 کھرب پاکستانی اندرونی، پچھلے سال کی نسبت 36% زیادہ ہیں. اب حکومت کے اخراجات کس طرح کم ہوئے نہیں؟ قومی اسمبلی، سینٹ اور صدر پاکستان کے دفاتر، ان کے سٹاف کو، ان کے الاؤنسز کو باقاعدہ طور پر اب انہوں نے تنخواہ اور مراد میں جو اربوں روپیہ رکھا. اب دیکھیں اب سینٹ کو مثلاً انہوں نے 5.2 ارب کا بجٹ سینٹ کو، جو پچھلے سال سے 58% زیادہ ہے. کوئی پوچھے سینیٹرز کرتے کیا ہے بھائی؟ کس بات میں اتنا پیسہ؟ سپریم کورٹ کو 4.5 ارب، مطلب 4.5 ارب اندازہ، یہ بھی 22% پچھلے سال سے زیادہ. اور الیکشن کمیشن کو 10 ارب روپیہ. اب یہ تینوں وہی ادارے ہیں جنہوں نے خان پر یا تو کیسز بنائے، تحریک انصاف سے نشان چھینے، جو تباہی بربادی کی، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، سپریم کورٹ ہو، یہ سینٹ ہو، یہ سارا انہی لوگوں نے واردات کی. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج ڈاکٹر حفیظ پاشا کی اسٹیٹمنٹ سن لیں. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، یہ آئی ایم ایف کی پروجیکشن پاکستان کے اگلے سال کے بجٹ کے مطابق یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت 290 سے 330، یعنی 40 روپے کا اضافہ. اور ابھی 6 مہینے رہ گئے اس میں صرف. اور آئی ایم ایف سے یعنی اگر 6 سے 8 ارب کا قرضہ جو کہ نہیں مل رہا ہے انہیں، تو وہ 290 کی بجائے 330 کے حساب سے 40 روپے خود کر لیں جمع تفریق. خان اسی لیے منتیں کرتا تھا معیشت کو نہ تباہ کرو. اب کیا ہوگا؟ یہ ڈالر کے مہنگا ہونے سے پیٹرولیم کی مصنوعات مہنگی ہوں گی، ٹیکسز نئے لگیں گے، بجلی گیس کے بعد عوام کی خرید کی قوت ختم، پیسے ہی نہیں، اوپر سے عرب ممالک پیسے نہیں دے رہے. چین نے انکار کر دیا، امریکہ الیکشن کی تحقیقات مانگتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ لوڈ شیڈنگ، ہڑتالیں، اور لوگ خود نکلیں گے. خان نے جو کہا تھا نا بار بار کہ اب لوگوں کو کال اسی لیے نہیں دے رہا خان کہ یہ خود نکلیں گے. جولائی میں تباہی بچے گی، 15 اگست کو خان کی کال آ جائے گی. کیونکہ آپ حالات دیکھیں، شہروں سے نکلیں، گاؤں کی طرف جائیں، ذرا کسانوں سے بات کر کے دیکھیں. اگلی گندم اگانے کے لیے کسانوں کے پاس نہ بیج ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کھاد ہے. یہ اپنا سب کچھ اس سال اس حکومت کی وجہ سے گنوا بیٹھے ہیں. ان کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی. جو تھوڑے بہت ان کے پاس پیسے اکٹھے ہیں کہ گندم اگائیں یا فصلیں اگائیں، وہ اس لیے نہیں اگا رہے. اگلی دفعہ حکومت خریدے گی نہیں تو کرے گے کیا؟ آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے. اسی لیے روزانہ کی بنیادوں پہ یاد دلاتے ہیں. پاکستان کی قوم یہ بات یاد رکھے، یہ جو چیزیں آپ کے لیے مہنگی ہیں نا، بجلی، گیس، پیٹرول، گھر، سفر، گاڑی، یہ ساری کی ساری چیزیں حکمرانوں، بیوروکریٹس، عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے طاقتوروں بالکل مفت، زیرو. پراپرٹی میں آپ دیکھ لیں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ فوج کے ملازمین، چاہے حاضر سروس ہوں، ریٹائرڈ ہوں، ان کو پلاٹ بیچنے پر ٹیکس کی چھوٹ. باقی عوام کے بچوں کے دودھ کے اوپر، گھریلو ٹوٹکے کی جو دوائیاں ان پہ بھی ٹیکس ہے. یہ خان کی حکومت کو کوستے تھے. پیٹرول 145 کا 267 پہ آج، گیس 142 کی تھی، آج 1976 پہ چلی. فرق دیکھیں. مریم نواز کہتی ہے میں بڑی محنت کرتی ہوں ٹک ٹاک ویڈیو، بڑی واقعی محنت جی، اس پہ کوئی شک نہیں. خان کی حکومت گرانے کے بعد ان کی محنت بجلی کے یونٹ کو 16 سے 75، پیٹرول کو 145 سے 267، چینی 70 روپے سے 150، آٹا 50 سے 150. اور ایک لمبی لائن ہے. فیصل آباد کے صنعت کار دل خون کے آنسو ہوتا ہے خدائی قسم. علی بابا پر ان کی ویب سائٹ پر سکریپ کے طور پر بکتی ہوئی ان کی مشینری، یہ وہی مشینری تھی جو خان کے دور میں ریکارڈ منافع کما رہی تھی. آج ایک لائن لگی ہوئی ہے ان کی تباہی و بربادی کی. اب یا تو عوام اپنی کھال موٹی کرے تاکہ چھتر زور سے نہ لگے اور تکلیف نہ ہو، یا پھر ان کی کھالیں سیاسی طور پہ اتاریں. اب دیکھیں اشرافیہ ایک طرف جو زندگی گزار رہی ہے وہ آپ کی زندگی سے مختلف. 180 کے قریب ان کے طاقتور لوگ مختلف ممالک میں بیٹھے ہیں، سوئس بینکوں میں، باقی بینکوں میں ان کے جو 150 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے. کہ شریف خاندان، قاضی فائز کے لندن فلیٹ لگا لیں، بیلجیم، دبئی، آسٹریلیا کے ان کے جزیرے نکال لیں، نون لیگ جیسے ان کے پناما، اکاما، یہ سارے جتنی بھی لیگس آئی ہیں، 128 ارب ٹوٹل قرضہ ہے، 150 ارب ان کا پڑا ہے باہر. اور عوام سے انہوں نے گنے کی مشین میں ڈال دیا.
اپنی FBR کی ویب سائٹ سے 2019 کے بعد کا ڈاٹا ہی اڑا دیا تاکہ پتہ ہی نہ چلے کون کتنا ٹیکس دے رہا ہے. جنرل باجوہ کا جب سے اسکینڈل پکڑا گیا انہوں نے اڑا ہی دیا ڈاٹا, یہ آپ کو ڈھونڈ ہی نہیں سکتا. اپنے 5 سینٹ ٹیکسی سے اترتے ہوئے شہباز شریف نہیں چھوڑتا, اور اپنے لوگوں کی سب کی تنخواہیں ڈبل. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی تنخواہ 11 سے 32 لاکھ, مراد ساری ملا کے کوئی کیس سارے خان کے خلاف وہ کرتے. سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہ اسی طرح 18 لاکھ. سرکاری ملازمین 18 گریڈ سے اوپر سب کی تنخواہیں. ریٹرننگ افسران جو الیکشن میں بیوروکریسی یا ڈپٹی کمشنر, فارچونر, بڑی بڑی گاڑیاں, پیٹرول. اب تو حالات ایسے ہیں, دیکھیں تحریک انصاف پہ تو تنقید کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. حقیقت بتاؤں, اتنی مار 2 سال میں انہیں پڑی, تباہی اور بربادی پڑی, اس کے باوجود ریکارڈ لگا کے پیپلز پارٹی 11 سال جو نون لیگ کے ساتھ مشرف کے دور میں نہیں ہوا, جو وحشیانہ تشدد اس وقت خان کی جماعت نے کھا کے ثابت کیا. دیکھیں ضیاء الحق کے دور میں آپ اٹھا کے دیکھیں, پیپلز پارٹی اتنا ڈری کہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا, بھاگ گئی. پرویز مشرف ڈکٹیٹر آیا تو نواز شریف خود بھاگا, پوری قیادت بھاگی, اور الیکشن میں نون لیگ کو 14 نشستیں عوام نے دی, کو عوام ان کے ساتھ کھڑی نہیں, وہ مشرف کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تحریک انصاف بغیر نشان, بغیر جلسہ, بغیر رہنما, پاکستان کی عوام کے بل بوتے پر اغوا ہوتے, دستبردار ہوتے, قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت بن گئی. اور یہی بات انہیں ہضم نہیں ہو رہی, اور یہی وہ عوام کی طاقت ہے جو خان انہیں بار بار سمجھاتا رہا. دیکھیں ایک چھوٹا سا میں آپ کو مثال دوں, آپ سمجھ آ جائے. ہندوستان پاکستان 47 میں اکٹھے آزاد ہوئے, 47 سے 57 تک 10 سال کا صرف احاطہ کریں. 7 وزیر اعظم پاکستان میں تبدیل ہوئے, اور ہندوستان میں نہرو وزیر اعظم رہا. وہاں تسلسل چلتا رہا, ہندوستان میں کوئی فوج کا عمل دخل نہیں. یہاں ایوب خان نے قبضہ کیا, 11 سال بعد مشرقی پاکستان ٹوٹ کے بنگلہ دیش بن گیا. اٹھائیں 77 سال کی تاریخ, 4 فوجی ڈکٹیٹر 33 سال قابض رہے, یعنی 8-9 سال ہر ایک حصے میں. اور یہاں 23 میں سے ایک وزیر اعظم بھی ایسا نہیں جس نے ان 44 سالوں میں کوئی اپنی مدت ملازمت پوری کی ہو. عدالتیں ان کے کنٹرول, معیشت ان کے کنٹرول, معاشرہ ان کے کنٹرول, سیاسی جماعتیں, تنظیمیں, کالعدم تنظیمیں تک ان کے کنٹرول. اور ہندوستان کی حالت دیکھیں, وہاں ہر وزیر اعظم نے 5 سال پورے کیے, سوائے اندرا گاندھی اور راجیو جو مطلب مارے گئے اس طرح. باقی یا تو طبعی موت یا اپنا وقت پورا کر کے گئے. اسی لیے آج ان کا نیا آرمی چیف آ جایا ہے, وہ مودی کی حکومت نہیں کرائے گا, نہ وہ بی جے پی کے اراکین کو اٹھائے گا, نہ کسی کو کرنٹ لگائے گا, نہ مقدمات بنائے گا, نہ مودی کی کوئی وہ ایسی استحکام ہندوستان نامی کوئی نئی جماعت اس کے لیے بنائے گا. سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, ڈسٹرکٹ کورٹ, اس پر کوئی عدت کے کیس بنیں گے, نہ الیکشن کے معاملات میں وہ دخل دیں گے, کوئی عمل دخل نہیں ان کا. اسی لیے ان کی معیشت اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی کرکٹ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر جگہ وہ فاتح بنتے جا رہے ہیں. اور ہمارا حال دیکھ لیں, اس وقت پاکستانیوں کے پاس آخری ایک چیز سوشل میڈیا رہ گئی. تحریک انصاف میں تو پھوٹ ڈلوانے کی کوشش ہو رہی ہے. ایک جیل میں بیٹھا افسر ہے, ملنے نہیں دیتا, خان کی ملاقاتیں روکتا ہے, جس کی وجہ سے رہنما آپس میں لڑ رہے, وہ پھوٹ پڑوا رہا ہے. اب یہاں تو صبر سے کام لیں یا پھر اپنے سوشل میڈیا پہ تکیہ کریں. یہ آخری طاقت ہے ان کی سوشل میڈیا کی. آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام, یہ جو والنٹیئر دن رات محنت کرتے ہیں, اس میں شفقت چودھری صاحب نے بڑا خوبصورت میسج مجھے بھیجا ٹویٹر پہ, وہ ضرور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. انہوں نے مثال بڑی اچھی دی, 2 مینڈکوں کی. 2 مینڈک گر کے ایک گڑھے میں, باہر جو ساتھی کھڑے تھے وہ چیخ کے کہہ رہے تھے یہاں سے نہیں نکل سکو گے, مارے جاؤ گے, بڑا گہرا گڑھا ہے, ہار مان لو, نہ اچھل کے تھکاؤ اپنے آپ کو, موت کا انتظار کرو, بس آ رہی ہے. ایک نے مان لیا, وہ مایوسی میں ادھر ہی مارا گیا. دوسرا البتہ نہیں باز ہے, وہ اچھلتا رہا, جمپے مارتا رہا, کسی طرح باہر آ جاؤ. اچھا جو باہر کھڑے تھے اسے منع کر رہے تھے, طنز کر رہے تھے, جگتے لگا رہے تھے, مذاق اڑا رہے تھے, چھیڑ رہے تھے, اور کیوں جان ہلکان کر رہے ہو, پڑے رہو یہیں, تمہارا قصور تھا, خود گرے ہو یہاں, تانے بھی مل رہے تھے اسے. اچھا وہ اچانک ایک چھلانگ کامیاب میں باہر آ گیا. باہر آیا تو باقی ساتھیوں نے سے کہا, اور جو بات کی تو پتہ چلا وہ تو بہرا ہے, سن ہی نہیں سکتا, اور جو گرا ہوا تھا تو وہ یہ سمجھ رہا تھا باہر کھڑے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, وہ مزید جان مارتا رہا. اگر وہ بہرا نہ ہوتا, ان کی باتوں پر دھیان دیتا, تو پہلے مینڈک والا حال ہوتا تھا. تو یہ بڑی زبردست مثال ہمارے حالات, کیونکہ ہمارے حالات اس وقت ان مینڈک جیسے ہی ہیں بالکل. ہم آہستہ آہستہ ان حالات کے عادی بھی ہوتے جا رہے ہیں. یہ ظلم و فسطائیت آپ سنتے رہتے ہیں, اب آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتی. یقین کریں میں کہہ کے تھک گیا ہوں, ماحول کے اب عادی ہوتے جا رہے ہیں. یہ جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے, اگر اس طوفان کے آپ عادی ہو گئے تو پھر آپ کا حال ان مینڈکوں ہوگا. وہ جس طرح وہ برتن میں ڈالے نا 2 اسی طرح کے مینڈک, تو چولہا نیچے جلایا, ابتدائی تو 4 منٹ تو وہ خوش ہوتے رہے, اس برتن میں مزہ لیتے رہے, لیکن جو اس ماحول سے پانی گرم ہوتا رہا, پھر اچھال شروع ہوئی, اور پھر جب پانی ابلا تو وہی ہوا. تو اس لیے اپنے آپ کو اس ماحول کا عادی نہ کریں, اچھلنا بند نہ کریں. جو ہی آپ نے اچھلنا بند کیا آپ ختم ہو جائیں گے. ابھی ان کی جو میٹنگ, یہ تو لندن پلان پارٹ 2 شروع کرنے جا رہے ہیں, کوشش ان کی پوری یہی ہے کہ کسی طرح اس کو حکومت کو بچایا جائے.
اور آخری ملاقاتیں ان کی یہی ہو رہی ہے. صحافیوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے جو قصوروار ہیں اب ان کے بارے میں بات کرنی چھوڑیں, اب اور معاملات کی طرف آئیں. 38 کے قریب صحافیوں کی آخری ملاقات بھی ہوئی اور مریم نواز صاحبہ کی بھی ملاقاتیں ہوئیں. آپ کو پتہ ہے گیٹ نمبر 4 پہ اب ان کے رابطے ہوتے ہیں, پہلے وہ ڈگی میں بیٹھ کے جایا کرتے تھے, چچا جان اب یہ جایا کریں گی. اب انہوں نے پریشر وہ نور العارفین جیسے صحافیوں پہ رکھ دیا, کیونکہ ناکامی ان کو ہر صورت میں ہو رہی ہے, پروپیگنڈا بن نہیں رہا, کوئی چیز کھل کے آ نہیں رہی, سوشل میڈیا پہ بیٹھے رضاکار ہر چیز تباہ کر دیتے ہیں. تو اس لیے وہ تنگ آ کے اب صحافیوں پہ تشدد پہ آ گئے. نور العارفین کے ساتھ بڑی زیادتی کی انہوں نے, 20 نقاب پوش مار رہے ہیں اس کو. اب مریم نواز صاحبہ کی جو لندن پلان پارٹ 2 ہے, اس پہ اس مخصوص نشستوں کے فیصلے کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے. وہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے, میں کوشش کروں گا اس میں کور کروں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.